नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रशीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई अदब व एहतराम के काबिल अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता अराकीन, अमीनान, कारकुनान, हमदर्दान, साबिकीन, हाज़रीन, मौजूदीन, सामईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अंजुमन तलबा इस्लाम की मरकज़ी क़यादत को बिलख़ुसूस सदर अंजुमन क़ायद तलबा जनाब मुअज़्ज़म शहज़ाद शाही साहब और इफ्तिखार तलबा जनाब मोहम्मद अकरम रिज़वी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि आज जबकि मोहलक और मूज़ी वबा करोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया घरों के अंदर लॉकडाउन के नाम पर मफलूज होकर रह गई है और घरों के अंदर दबक कर बैठ गई है, इस बेजानी और मायूसी के आलम के अंदर उन्होंने जदीद दौर के जदीद तकाज़ों से के हम आहंग टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया। हय्या अलल फलाह मुहिम का रमज़ानुल मुबारक के इस नूर माहौल के अंदर आगाज़ करके अंजुमन तलबा इस्लाम के हाज़रीन और साबकीन के गुलदस्ते को तरोताज़ा कर दिया है। अभी चंद रोज़ कबल बिरादर हसनैन मुस्तफ़ाई साहब नैब सदर अंजुमन तलबा इस्लाम ने मुझसे रब्ता किया और मुझे हुक्म फरमाया कि इस नूर माहौल के अंदर ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का जो आगाज़ किया है, इसके अंदर उन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए बल्कि अंजुमन तलबा इस्लाम की गहवारा तरबियत से हासिल की हुई तरबियत को अंजुमन तलबा इस्लाम के मौजूदा साथियों के साथ शेयर करने का हुक्म फरमाया। मैंने उनसे वादा कर लिया कि जब आप मुझे हुक्म फरमाएंगे इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊंगा। तो मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिल रहा है वो है तंजीमी ज़िंदगी और दावत खैर। सामईन गिरामी, इससे कबल कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, अभी आज जो कराची के अंदर एक इंतहाई अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। PIA का तैयारा गिर गया है जिसके अंदर 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। इंसानी जानों का
परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ है खालिक कायनात उन शुहदा को जन्नत के अंदर अला मुकाम अता फरमाए। सामईन गिरामी, आज की इस मौका पर जो मैंने अंजुमन तलबा इस्लाम के अहबाब के लिए मुझे मौजू मिला है और मैंने अपनी गुजारिशात उन तक पहुंचानी है, इसके तहत कि तंजीमी ज़िंदगी में दावत खैर। आइए हम आगाज़ करते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर अकीदत मोहब्बत के फूल निछावर करके नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन नज़े आलम मोहम्मद राह खबर कुन तो ये सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ़ सुवे मन नज़र कुन ज़रहमत कुन नज़र पर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह ज़रहमत कुन नज़र पर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह और तू गनी अजहर तो आलम मन फ़कीर रोज़ माशर उज़र हाय मन पजीर गर तू में बीनी हिसाबम ना गजीर आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। सामईन गिरामी, तंजीमी ज़िंदगी में जब हम दावत खैर का आगाज़ करते हैं तो अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान की मोहब्बतों का मरकज़ व महवर, बल्कि अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मुझे यूँ कहना पड़ेगा कि मुसलमानों की मरकज़ निगाह क्या है, मुसलमानों की ईमान की जान क्या है। मुसलमानों के ईमान की जान हुज़ूर सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आपका इश्क़ व मोहब्बत है। तो हम देखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत इस्लाम का आगाज़ किया तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ारा की चोटियों पे चढ़कर जब ऐलान फरमाया और कुरैश मक्का को इकट्ठा किया, जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ की ओर से आप पर एक लश्कर जर्रार हमला आवर होने वाला है तो क्या मेरी बात पर यकीन कर लोगे? तो सब ने यक ज़ुबां होकर कहा था कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों नहीं आपकी बात पर एतमाद करेंगे, इसलिए कि आपने 40 बहारें हमारे दरमियान गुजारी हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आपकी ज़ुबान पर सच के सिवा कभी कुछ आया ही नहीं है। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे यकीन करवा लिया और दावत इस्लाम देने से पहले आपने उनको दावत किरदार अता फरमाई, अपने किरदार की दावत दी कि लोगों, मैंने 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, बताओ तो सही कभी मैंने किसी के साथ झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ 2 नंबर बात की है? सब ने यक ज़ुबां होकर जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत और अमानत की गवाही दी तो फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों याद रखना, तुम्हारा और मेरा खालिक एक खुदाए वहदहू ला शरीक है, जो समद भी है, जो लम यलिद भी है, जो लम यूलद भी है, जिसका कोई हमसर नहीं है, और मैं उसका आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। अज़ीज़ानी गिरामी कदर, वो पाकीज़ा सिर्फ लोग जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत इस्लाम पर सबसे पहले लब्बैक कहा, जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और ख़वातीन के अंदर हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नामी इसमें गिरामी मिलता है। बाकी वो लोग जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत पर आए, उन्होंने जब इस्लाम की बात सुनी, एक खुदाए वहदा वो ला शरीक का नामी इसमें गिरामी सुना तो वो उन्हें पसंद ना आया, इसलिए कि वो तो बुतों के पुजारी थे। तो अजीज़ाने गिरामी कदर, दावत खैर का जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगाज़ किया, वो सबसे पहले ज़ुबान से दावत देने से पहले मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार से दावत दी। तो अजीज़ाने गिरामी कदर, आज हम अगर देखें कि कौमों के उरूज व ज़वाल के अंदर जो चीज़ें और जो अनासर सबसे नुमायाँ होते हैं,
اور جو بنیادی باتیں ہوتی ہے ان کے اندر سب سے پہلے تعلیم آتی ہے، تعلیم کے بعد ذہن سازی آتی ہے، اور ذہن سازی کے بعد فرد آتا ہے، فرد کے بعد ماحول آتا ہے، اور ماحول کے بعد نظام آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں جس ماحول کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام کا آغاز کیا، وہ کیسا ماحول تھا؟ حضور کی دعوت اسلام سے پہلے وہ ظلمت قدہ تھا، ظلم کا ماحول تھا، جبر کا ماحول تھا، اور اس کے اندر انسانیت نام کی انسانوں کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی انسانوں کو جو ظاہراً انسان تھے مگر ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی، انہی لوگوں کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کا درس دیا، اور ان لوگوں کو انسان کس طرح بنایا؟ سب سے پہلے ان کی تعلیم بدلی، تعلیم بدلنے کے بعد وہ جو لوگ قرآن کی انہیں تعلیم دی، حدیث پاک کی انہیں تعلیم دی، جب تعلیم دی پھر ان کی ذہن سازی کی، ان کے ذہنوں کو بدلا، برین واشنگ کی، ذہن سازی کرنے کے بعد وہی انسان جو تھے جو پہلے کبھی گھوڑے دوڑانے پر لڑا کرتے تھے، کبھی پانی پلانے پر لڑا کرتے تھے، اور جن کے اندر جنگ و جدل کا ایک بازار ہمہ وقت گرم رہتا تھا، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعلیم کو بدلا، ان کے ذہنوں کو بدلا، اور اس کے بعد وہی لوگ جب تبدیل ہوتے ہیں، جب ان کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں تو پھر وہی لوگ ماحول کو بدلتے ہیں۔ جب ان کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، ماحول بہتر ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، تو پھر ان کا نظام بدل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب نظام بدل جاتا ہے تو انجمن طلبہ اسلام کی جد و جہد کیا ہے؟ انجمن طلبہ اسلام بھی طالب علموں کے اندر، انجمن طلبہ اسلام بھی اسلام کے ان غیور ساتھیوں کے اندر، انجمن طلبہ اسلام بھی اپنے کارکنان کے اندر کیا چاہتی ہے؟ گھر سے مکتب، مکتب سے معاشرہ، اور معاشرے سے نظام حکومت تک، اور ہماری جد و جہد کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ۔ عزیزان گرامی قدر، مفکرین کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کے بچے بگڑ جائیں، ان کا ماحول بگڑ جائے، ان کا نظام بگڑ جائے، ان کے ذہن بگڑ جائے تو قوم کے باقی رہنے کی کوئی امید ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کے بزرگ، بوڑھے، ان کا نظام بگڑ جائے، ان کا ماحول بگڑ جائے، ان کا ذہن بگڑ جائے، تب بھی قوم کے باقی رہنے کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی قوم کے نوجوانوں کا ذہن تبدیل ہو جائے، نوجوانوں کی سوچ بدل جائے، تو پھر اس قوم کے باقی رہنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو انجمن طلبہ اسلام نے اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنانے کے لیے نوجوانوں کی تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے تعلیمی اداروں کے اندر، کالجز اور اسکولوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، درسگاہوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، طلبہ کے اندر صحیح اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے، اس کی جد و جہد کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے اس نظام کو بدلا، ان کے ذہنوں کو بدلا، ان افراد کی سوچ کو بدلا، پھر ماحول کو بدلا، ماحول کو بدلنے کے بعد پھر نظام کو بدلا، اور نظام بدلنے کے بعد اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اسلامی سلطنت کا قیام کیا، اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، اسلامی سلطنت کو قائم کیا۔ تو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں، آج اگر ہم اپنے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں، آج اگر اپنے اس ظلمت قدہ کے اندر مصطفی معاشرہ کا قیام چاہتے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں بھی تعلیم، پھر ہمیں بھی ذہن سازی، پھر ہمیں بھی افراد، پھر ہمیں بھی ماحول، پھر ہمیں بھی نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی تعلیم بدلنی پڑے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، تعلیم ہم نے کیسے بدلنی ہے؟ جو نصاب انجمن ہے آپ کے پاس، جو آپ کے رفقا نے، آپ کے اکابرین نے، انجمن طلبہ اسلام کے بانیان نے، اور انجمن طلبہ اسلام کے
انتہائی مخلص و مہربان علماء اور فقہا نے آپ کے لیے جو نصاب انجمن ترتیب دیا ہے، ہمدرد سے لے کر رکن تک آپ کا ایک پورا نظام ہے، پورا نصاب ہے. جب آپ اس نصاب کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کی تعلیم بدلی جائے گی. جب آپ کی تعلیم بدلی جائے گی پھر آپ کا ذہن بھی بدلے گا، آپ کا ذہن بھی بدلے گا، پھر وہ آپ کا ماحول بھی بدلے گا. جب آپ کا ماحول بدلے گا پھر آپ کا نظام بدلے گا. تو عزیزان گرامی قدر، تنظیمی زندگی کے اندر دعوت خیر کیسے ہے؟ ہم نے یہ کوشش سب سے پہلے ہم نے نصاب انجمن کا اپنے اپنے درجے کے اندر رہ کر، اگر کوئی ہمدرد ہے تو وہ ہمدرد کا مطالعہ کرے گا، اگر کوئی کارکن ہے تو وہ کارکن کے نصاب کا مطالعہ کرے گا، اگر کوئی امین ہے تو وہ اپنے امین کے نصاب کا مطالعہ کرے گا، اگر کوئی رکن ہے تو وہ رکن کے نصاب کو ازبر جب کرے گا تو اس کا ذہن بھی بدلے گا، اس کی تعلیم بھی بدلے گی، اس کا ماحول بھی بدلے گا، اس کا نظام بھی بدلے گا. عزیزان گرامی قدر، میں اپنے قائدین سے وبا پھیلی ہوئی ہے، اس طرح جو عریانی اور فحاشی کا ماحول خراب ہوا ہے اور ہوا بدلی ہوئی ہے، اس ماحول کے اندر انجمن طلبہ اسلام کا وہ تعلیمی نظام اور انجمن طلبہ اسلام کا جو نصاب ہے، انشاءاللہ العزیز جب آپ کے کارکنان اس کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جب ایک نوجوان سورہ نور کو پڑھتا ہے، جب ایک نوجوان سورہ یوسف کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن کھلتا ہے، اسے اپنے دین سے بھی آگاہی ہوتی ہے، اپنے مذہب سے بھی آگاہی ہوتی ہے، اپنے مسلک سے بھی آگاہی ہوتی ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ہمیں کس کے لیے بھیجا ہے، کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے وقت کہاں گزارنا ہے، ہم نے وقت کیسے گزارنا ہے اور گزار کر کے ہم نے کہاں جانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں دعوت خیر کے لیے نصاب انجمن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر تربیت حاصل کرنی پڑے گی، وہ صفا تربیت کا ہو یا صفا اکیڈمی کے نام سے ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ تنظیمی درجہ بندی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے ایک کارکن کا صدر انجمن سے رابطہ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ جو درجہ بندی انجمن طلبہ اسلام کے احباب نے کی ہے، تنظیمی درجہ بندی، ہمدرد ہے، کارکن ہے، پھر امین ہے، پھر رکن ہے، جب تک ہمارے اندر وہ نظام قائم رہا، اللہ کے فضل و کرم سے انجمن طلبہ اسلام کا نظام بہترین چلتا رہا. لیکن آج ہم کچھ دیر سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان اپنے ضلعی ناظم کی بجائے، اپنے صوبائی ناظم کی بجائے وہ ڈائریکٹلی مرکزی قائدین تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ استوار کر لیتے ہیں. تو یہ تنظیمی معاملات کے اندر ایسی مہلک وبا کی طرح پھیل جاتا ہے جو تنظیمی ڈھانچے کو متاثر کرتا ہے. اس تنظیمی درجہ بندی پہ ہمیں پھر سے لوٹنا پڑے گا اور اس پر پابندی کرنی پڑے گی. عزیزان گرامی قدر، اس نور رمضان المبارک کے ماحول کے اندر جو آپ نے حی علی الفلاح مہم چلائی ہے، پروردگار عالم اس کو کامیاب کرے. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس تنظیمی ماحول کے اندر تنظیمی تربیت حاصل کر کے، اور وہ تربیت ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے، جو انجمن طلبہ اسلام کا ایک طریقہ کار تھا، جو سلسلہ تھا کہ ماہانہ یا ہفتہ روزہ اجتماعات، درس قرآن، درس حدیث، جس کے اندر انجمن طلبہ اسلام کے سابقین بھی تشریف لاتے تھے اور علاقے کے علماء و مشائخ بھی آتے تھے اور کارکنان کی وہ تربیت کرتے تھے. آج وہ ماحول ہم سے دور ہو گیا ہے. یہ یوں کہہ لیں کہ ہم اس ماحول سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے ہفتہ وار اجتماعات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ماہانہ اجتماعات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے بہت بڑے بڑے پروگرام کر لیے. اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی ہم نے وہ کنونشن کر لیے، مرے کالج میں بھی کر لیے، اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں بھی کر لیے، جامعہ کراچی میں بھی کر لیے، پشاور یونیورسٹی میں بھی ہم نے کر لیے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی کر لیے. لیکن یاد رکھنا، حقیقت بات یہ ہے کہ جو انجمن طلبہ اسلام ان پروگرام کو کر کے اتنے بڑے اجتماعات کر کے
جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے انجمن طلبہ اسلام وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی۔ ہم کیسے اپنے بہترین مقاصد اور پرنور مقاصد ہم کیسے حاصل کریں گے جب تک ہم اپنے نوجوانوں کی، اپنے کارکنان کی تربیت نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک انجمن طلبہ اسلام اپنے اس مشن کے اندر کما حق ہو کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج انجمن طلبہ اسلام نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اس معاشرے کو اسلامی اقدار کے حامل اور صالح کردار کے حامل بے شمار نوجوان دیے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دعوت خیر دینے والے احباب کو دیکھیں تو کسی نہ کسی سطح پر انہوں نے انجمن طلبہ اسلام سے تربیت حاصل کی تھی، اور انجمن طلبہ اسلام کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج وہ لوگ اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر میں مصطفی تحریک کا حوالہ دوں تو یہ بات میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے جب انجمن طلبہ اسلام سے اپنی تنظیمی زندگی کو مکمل کیا اور انجمن طلبہ اسلام سے فراغت حاصل کی تو اس معاشرے کو مصطفی تحریک کے نام پہ مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ویلفیئر کے ادارے کو دیکھیں تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی ہے۔ اگر آج ہم انٹرنیشنل لیول پہ ویلفیئر کا ایک بہترین ادارہ مسلم ہینڈز کو دیکھیں تو وہ بھی انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی ہیں۔ آج اگر ہم اساتذہ کے اندر ایک منظم جماعت کو دیکھیں انجمن اساتذہ پاکستان کو تو وہ بھی انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی ہے۔ آج اگر ہم دعوت و تبلیغ کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کو دیکھیں تو ان کے بانی محترم جناب امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری وہ بھی ابتدائی دنوں میں انجمن طلبہ اسلام کے اندر کام کرتے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم سنی تحریک کو دیکھیں تو سنی تحریک کے بانی کا جناب محمد سلیم قادری وہ بھی انجمن طلبہ اسلام کے سابق رہنما ہے۔ اور پاکستان فلاح پارٹی کو دیکھیں تو وہ بھی انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کی جماعت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انجمن طلبہ اسلام نے اس معاشرے کو بے شمار اسلامی اقدار کے حامل نوجوان دیے ہیں، افراد دیے ہیں۔ سیاسی طور پر اگر دیکھیں تو پنجاب اسمبلی کے اندر نعت پڑھنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل کرنے والے پتوں کی گورنمنٹ کالج پتوں کی کے سابق رہنما انجمن طلبہ اسلام کے ساتھی چودھری امجد علی میو صاحب تھے۔ ان کے ساتھ جناب طاہر ہندلی صاحب تھے، چودھری یاسر رضا صاحب تھے، چودھری ایجاد شفیع صاحب تھے، جناب ملک نوشیر خان لنگڑیال صاحب تھے، جناب ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب تھے، اور دیگر انجمن طلبہ اسلام کے سابقین جناب شوکت بسرا صاحب بھی تھے، اور دیگر جن کے میں اس وقت نام نہ لے سکا وہ تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اتنی ساری کامیابیاں انجمن طلبہ اسلام نے حاصل کی ہیں، سمیٹی ہیں، اور اس کے بعد معاشرے کے اوپر یہ مثبت اثرات انجمن طلبہ اسلام نے بکھیرے ہیں اور پھیلائے ہیں۔ ان کے اندر جو بنیاد ہے وہ تربیت کا نظام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تربیت کا نظام ہمارا کمزور ہو رہا ہے۔ میں اختتامی گفتگو کو اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے میں اپنے قائدین سے یہ بات پھر انتہائی ادب کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دور جس دور کے اندر 89 کا دور ہو یا 90 کی دہائی ہو، جب پاکستان کے تعلیمی اداروں اور بالخصوص پنجاب کے تعلیمی اداروں کے اندر انجمن طلبہ اسلام کا طوطی بولتا تھا اور ہر طرف سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اور غلام ہے رسول ہے غلام ہے کا نعرہ مستانہ لگتا تھا تعلیمی اداروں کے اندر، تو وہ انجمن طلبہ اسلام کا مضبوط تنظیمی نظام تھا۔ آپ اس کو اثر نو ترتیب دیں، اس لیے کہ جب وہ آپ نظام اثر نو ترتیب دیں گے تو پھر آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہوگے جو اقبال کا پیغام ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مومن کی شمشیریں۔ اور انجمن طلبہ اسلام کا جو مرکز و محور، انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کی جو منزل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت،
مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اقبال کا پیغام کارکنان انجمن کے نام دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ دونوں جہاں میں تجھ کو مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے، خالق کائنات رب ذوالجلال ولی کرام اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے انجمن طلبہ اسلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ انجمن طلبہ اسلام کے مجاہدوں، انجمن طلبہ اسلام کے غازیوں، انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کو پروردگار عالم خوشحالیاں عطا فرمائے، اور انجمن طلبہ اسلام کے وہ عظیم ساتھی جنہوں نے فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حسین راہوں میں اپنی جانیں نچھاور کر دیں، شہدائے انجمن کو میں اسلامی عقیدت پیش کروں گا، اور رمضان المبارک کے اس پر نور ماحول کے اندر بارگاہ رب العزت کے اندر دعا کروں گا کہ خالق کائنات ان شہداء کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آج کے دن کو ایک عظیم اور وہ بھی نسبت حاصل ہے کہ آج کا دن عالم اسلام کے اندر یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے، جو فلسطین کے اندر قبلہ اول کے اوپر صہیونی اور یہودی غاصبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ عالم اسلام ہر سال رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کے اندر احتجاج کرتا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھی بھی آج اس موقع کے اندر بین الاقوامی سطح پر اپنی آواز کو ان احباب کے ساتھ ملا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہودی بیت المقدس کے اندر قابض ہیں، ہم ان کے قبضہ کے خلاف ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پر صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ رب کائنات ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وما علینا الا البلاغ۔